अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज अपोजिशन पीडीएम का जलसा कराची में हो रहा है, लेकिन ये जलसा हो रहा है अंडर बैनर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज। सियासी असरात उसके जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन सानिया कारसाज के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, सूबे में भी कई सालों से है, वफाक में भी रही, लेकिन उसके मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं। बेनज़ीर कत्ल की तहकीकात जो है वो ना करवा सकी, उसके बाद जो हुकूमतें आईं वो भी जो है वो इसमें कोई अपना वाज़ेह किरदार अदा नहीं कर सकी। अब आज हम ये देख रहे हैं कि जो एक दूसरे के सियासी हरीफ थे, पीडीएम के नाम पर एक दूसरे के साथ एक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। कराची के अंदर इस वक्त जलसा जो है वो जारी है पीडीएम का। आज दिन भर भी हमें जो है वो कई चीज़ें देखने को मिली। जब मरियम नवाज वहाँ पर पहुंची, उसके अलावा हमने देखा कि जब मज़ार कायद पर गए तो वहाँ पर जाकर हाज़िरी के बाद नारे लगाए गए, वोट को इज्जत दो के फातिहा के फ़ौरन बाद। मज़ार कायद पर ये नारे लगाने का क्या मकसद था और मज़ार कायद पर क्या नारे लगाने चाहिए थे, नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिर हिमायती और मुखालफत में बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसूलन ऐसा मज़ार कायद पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने आज देखा कि वहाँ पर भी नारे लगाए गए। गुजरावाला के बाद क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस जो है वो मेंटेन रख सकेंगे, ये तमाम लोग आज इत्तलात हैं कि मियाँ साहब जो है शायद तकरीर नहीं करेंगे। वहाँ से ये फैसला हुआ है। और फिर खुद अगर हम देखें तो जो इस वक्त माहौल बना है, बिलावल भुट्टो साहब ने इस ज़िम्न में क्या कहा, ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं कि हमें किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 2 साल हो चुके हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? गरीब गरीब तर होता जा रहा है, सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है। मेहनत हो या अपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस का इंटेग्रिटी है, उनको कमजोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हम इनको हर इश्यू पे इन पे इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन हम क्या करें कि जब जनरल इलेक्शंस में फौज को पोलिंग स्टेशंस में खड़ा कर देते हैं, जब इमरान खान खुद इदारे को सियासी प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल। बिलावल साहब ने खुद को डिस्टेंस करना शुरू किया है और एक रीजनेबल बात की है। उन्होंने कहा है कि नाम नहीं लेने चाहिए और इदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अभी कल गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब आए, उन्होंने जो है बड़ा सख्त स्टांस लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं इन लोगों को जो है वो किस किस्म का ट्रीटमेंट अब दूंगा, जरा आपको वो सुनवाते हैं। रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें करी। अभी नहीं, ओहो अभी नहीं। सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। बार भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। लेकिन इस मुल्क का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। जी वेलकम बैक। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी कोशिश करें उनसे राब्ता दोबारा बहाल हो। मरियम नवाज साहिबा ने क्या बात की थी, जरा आपको वो सुनवाते। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा।
پہلے بھی عام جیلوں میں ٹویٹ کیا گیا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیل میں کوئی سہولیات تھی تو وہ غلط سمجھتا ہے. یہ جو دھمکیاں ہیں نا یہ کسی اور کو دیں. 2 دفعہ گرفتار ہو کے 4 5 5 6 مہینے جیل کاٹ آئے ہیں. اب گرفتاری سے کس کا خوف؟ جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی یہ اس وقت ساری صورتحال ہے. جلسہ بھی اس وقت وہاں پر جاری ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فون لائن پر. صداقت عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو میاں صاحب اور مریم صاحبہ کا سٹانس ہے اس سے پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کرتی دکھائی دے رہی ہیں. اور کل خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے. آپ خود بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. پروڈکشن آرڈر کا معاملہ تو اسپیکر اسمبلی کا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کیسے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر نہیں جانے دیں گے؟ دیکھیں بہت شکریہ عادل صاحب. پہلے آپ نے بات کی میاں صاحب کے بیانیہ کی کہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور آپ نے شروع میں دیکھا کہ آپ نے دکھایا کہ جو خواجہ آصف صاحب بھی تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس کر رہے تھے جو انہوں نے بات کی. تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے جو میاں صاحب نے کیا ہے، بیکاز میاں صاحب کا تو سیاست میں کچھ بھی نہیں رہا، نہ وہ کاؤنسلر بن سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو حکومت کو گھسیٹ کے لانا پڑے گا، وہ آنا بھی نہیں چاہتے. اس سارے سینیریو میں پاکستان میں جو پاکستانی فوج کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے، ابھی پچھلے 5 دنوں میں 25 شاید لاشیں آئی ہیں بارڈر سے، ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں فوجی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوامی طور پہ کوئی ایسا بیانیہ لے سکتی ہے جو پاکستانی دشمن کو سپورٹ کرے اور پاکستانی جو فوج جو پاکستان کی سلامتی کی اور پاکستان کی وجود کی ضمانت ہے وہ کرے. تو وہ تو واپس جانا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب میں ایک سیاسی پریڈکشن یہ ہے کہ اگر میاں صاحب اس بیانی سے کیری آن کرتے ہیں تو وہ جو مسلم لیگ نون کے 2 دھڑے بننے کی بات تھی وہ مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میری خبر نہیں ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو یہ آج پریڈکشن دیتا ہوں کہ یہ ہو کے رہے گا. بیکاز سیاست پاکستان میں کرنی ہو اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جس طرح کا ہم انڈیا ہمارے ساتھ جو ہمارے بارڈر پہ چڑھا ہوا ہے، اس دوران پاکستانی فوج کے خلاف اس طرح کا توہین آمیز بیانیہ رکھ کے اس شخص کا جس کو سپریم کورٹ نے بھی مجرم قرار دیا، جس کو نیب کورٹ نے بھی مجرم قرار دیا، جس کو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، وہ اگر بیٹھ کے عدالتوں کو یا ہمارے سلامتی کے اداروں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ تو سیاست ہو نہیں سکتی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اب ان سے سختی سے پیش آئے، لائیں گے کیسے واپس آپ ان کو؟ دیکھیں وہ جو بھی قانونی آئینی طریقے ہیں وہ پورے استعمال کیے جائیں گے. اب ایگزیکٹلی میں کوئی قانون کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو کوئی نہیں ہے ہماری. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے علاوہ بھی میرا خیال ہے بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جو ہمیں قانون دان سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم نے الطاف حسین پہ پاکستانی ریاست نے انہی چارجز پہ اگر اس پہ پابندی لگائی ہے تو میاں صاحب پہ یا ان کا ساتھ دینے والوں پہ میرا خیال ہے پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کو مزید میرا خیال ہے ان کے لیے سختی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. چودھری منظور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ثانیہ کارساز کی یاد بھی آپ لوگ منا رہے ہیں، ساتھ میں پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے. بلاول صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ وزیر اعظم کا جلسہ ہو یا اپوزیشن کا، یہ نام لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس روز میاں صاحب نے جو کیا اس سے پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. میاں صاحب کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنے نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، باقی پارٹیاں اپنا نقطہ نظر بیان کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، جو ان کے تجربات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. بات تو باقی بھی انہوں نے کی، بلاول صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں. ہم تو 5 جولائی 1977 سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے نے آئین نے ہر ادارے کے حدود مقرر کرتی ہیں. آپ ان حدود کے اندر رہیے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سیاسی میٹنگز بلائیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں پارٹیاں توڑیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کریں. ویسے وہ تو نام لینے سے بلاول صاحب اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں نام لینا چاہیے؟ نہیں، نام اگر میاں صاحب لے رہے ہیں تو وہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں. آپ اپنی پوزیشن بتائیں نا سر کہ لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں مجھے اپنی بات کرنے دیں نا، آپ اپنی بات کیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جن کے نام لے رہے ہیں وہ تردید کریں نا آ کر کہ نہیں یہ میاں صاحب بات غلط کہہ رہے ہیں. بٹ وہ تو اس ادارے سے تردید نہیں کر سکتے نا اپنا نام، وہ تو آ کے بات نہیں کرتے میڈیا پہ کہ آ کے تردید کریں گے. اور دوسری چیز کیوں نہیں کرتے؟ DGISPR نے اس دن بات کی جب محمد زبیر کی میٹنگ کی بات، وہ ملاقات کا حوالہ دیا تھا. اس گفتگو کا جواب تو نہیں دے سکتی آپ کو افواج پاکستان کے سربراہان، آپ کو آ کے اس کا جواب تو نہیں دے سکتے. آرمی سٹاف نے یہ کہا
کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو ثابت بھی کریں. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سیاسی ملاقات کا حوالہ دیتے ہیں تو سیاسی ملاقاتیں سیاستدان کیوں کرتے ہیں پھر جا کر؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن قومی ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے ان سے، کیونکہ پرائم منسٹر نہیں کر رہا. تو جو قومی ایشوز ہیں، جو ریاستی ایشوز ہیں، ان پہ تو ساری پارٹیاں بات کرتی ہیں. کیونکہ وزیر اعظم نہیں کرتا تو وزیر اعظم تو پراکسی وزیر اعظم ہے. نہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مان رہے ہیں نا کہ پھر نہیں کرنی چاہیے ملاقاتیں. وزیر اعظم اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، سول آئیڈیلی تو آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آئیڈیلی فوج اپنا کام کرے. آپ بالکل ٹھیک بات فوج کر کا رہے ہیں. کیا کام ہے؟ چلو میرا سوال ہے، فوج کا کام کیا ہے؟ سر میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آئیڈیلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پوچھ رہا ہوں بائی دا وے، فوج کا کام کیا ہے کس چیز کے اندر؟ ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر. سر اس کا کام دفاع کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا فوج ہماری دفاع نہیں کر رہی؟ وہ لیتے ہیں نا، حلف لیتے ہیں کہ میں سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کروں گا اور سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی نے مارشل لاء لگا دیا یا جمہوری حکومت کی حمایت نہیں کی ہے یا جمہوری حکومت کی حمایت نہیں کی ہے؟ مارشل لاء سے بری کیفیت ہے. ہم جب المیہ یہ ہے اس وقت ملک کا یہ ہے، المیہ اس وقت ملک کا یہ ہے کہ جب ایک ڈی جی آئی ایس آئی سینے کے ہاتھ مار کے کہے کہ میں نے آئی جی آئی بنائی تھی اور مجھے اس پہ فخر ہے. چوہدری صاحب استعفے دے باہر آ جائیں. آئی ایس آئی کہے، اب سن لینا، اب سن لیں، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کہے کہ ہاں، اور آپ کا اتحادی پارٹی کا ایک بہت بڑا آدمی کہے، ایک لیڈر کہے کہ اس نے ہماری پارٹی بھی توڑی ہے اور ہم نے اس کو پکڑ لیا. چودھری پرویز لائی صاحب کا انٹرویو موجود ہے نا آپ کے پاس، چلوائیں ذرا. تو پھر ہم کیا کہیں، کیا سمجھیں؟ نہیں سر یہ سب کچھ یہ تو ماضی ہے نا سر. یہ ایک دم کیسے یاد آیا؟ میں حال کی بات کر رہا ہوں، حال کی بات بتا دوں. حال کی بات کر لیں. چلو اس الیکشن میں سروے ہوا، ٹکٹس انہوں نے دیے، سروے انہوں نے کنڈکٹ کیا، لوگوں کی ہماری پارٹی سے لوگوں کو لے جایا گیا، باقی پارٹیاں توڑی گئی. سر یہ تو ان کا نہیں ہے، یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا رہا ہے. ہر الیکشن میں پارٹیاں چھوڑ کے توڑ کے جاتے رہے. سر آپ کی پیٹریوٹ بنی بات ہے نا، ہر الیکشن میں اگر ہوتا ہے تو ہر الیکشن میں ہی غلط ہوتا ہے. سر 2013 کے الیکشن میں بھی ہوا، 2008 کے الیکشن میں بھی ہوا، 2002 کے الیکشن میں بھی ہوا. 2013 کے الیکشن سر دیکھیں نا، اب اگر سیاسی جماعتیں یہ بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں 2 wrongs cannot make 1 right، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم معصوم ہیں اور وہاں سے ہی ہو جائے. اور وہ بلوچستان کی حکومت کا نعرہ کا تانا جب میاں صاحب دیتے ہیں تو اس میں تو سر آپ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے گرائی، ہم آگے بھی گرائیں گے. زرداری صاحب کہتے رہے آن ریکارڈ. نہیں صرف وہ ایک ایونٹ نہ لے، الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. تو سر یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جب فوجی آپ کو این آر او دیں اس وقت تو آپ خوشی سے لے لیں، آپ کے اربوں کے کیس معاف کریں اس وقت تو آپ لے لیں. نواز شریف صاحب کی آج کی بات کرنی کہ جنرل باجوہ ٹھیک نہیں ہے، آج سے 8 مہینے پہلے ان کو اگر 2 سال پہلے کمپلینٹ تھی، شکایت تھی، تو 8 مہینے پہلے ان کی ایکسٹینشن کو کیسے سپورٹ کیا؟ اوکے جی، دو عباسی صاحب مل کر روب نہ ڈالیں میری بات، یا مجھے کرنے دیں یا میری سنیں بات. آپ 2 عباسی زیادہ ٹائم بھی نہ لینا، ہمیں تھوڑا ٹائم تو دیں. 2 عباسی مل کر پورا پروگرام کر لیا تو میری باری ہے. جی چوہدری صاحب جی بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا؟ سینٹ کے الیکشن میں سر یہ ہوا کہ جب پی ایم ایل این کے پاس اکثریت تھی تو آپ نے مل کے ان کو چیئرمین سینٹ نہیں لینے دیا. جی وہ ہم نے ایک پولیٹیکل ڈیل کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پولیٹیکل پی ایم ایل این تو کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چلو آپ جی بات کریں، میں تو سوال رکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ایک طے ہوا کہ چیئرمین ہمارا ہوگا، ہم نے وہ گرا دیا. جب گرا دیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آیا تو پی ٹی آئی مکر گئی اس بات سے. اس نے کہا جی کہ نہیں، چیئرمین تو ہمارا ہوگا، نہ آپ کا نہ ہمارا آزاد. اور آپ اتنے پوچھ لیں سادگی سے ٹریپ ہو گئے آپ پی ٹی آئی سے. جی آپ بہت اتنی سادگی سے ٹریپ ہو گئے پی ٹی آئی سے. بالکل ٹریپ ہو گئے، ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں. اب جیسا میں بولوں ذرا، جی آئی جی آئی بنتی ہے، آئی جی آئی کا بینیفیشری نواز شریف اور شہباز شریف ان کے ساتھ ہیں، وہ پاک صاف ہیں. آئی جی آئی پیپلز پارٹی مشرف کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، این آر او کرتی ہے، زرداری صاحب کے اربوں خربوں کے کیس معاف کراتی ہے، وہ ٹھیک. ویسے میری اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی رابطے میں نہیں چلے ہوگی، مجھے پتا ہے نا اس طرح کی یہ ان کے ڈرامے. چودھری صاحب کو بھی پتا. اس کے بعد یہ اس کو سلوٹ مار کے گارڈ آف آنر دے کے بھیج دیتے ہیں، وہ ٹھیک. نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی صاحب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں کسی امید کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، ایکسٹینشن دلواتے ہیں، وہ ٹھیک.
یہ 8 مہینے پہلے ہوتا ہے اور 2 سال پہلے کے ان کو شکوے ہیں. یہ منافقت ہے. سیدھی سیدھی بات ہے چودھری صاحب, آپ کو جو NRO چاہیے نا وہ نہ کسی فوج نے دینا ہے, نہ کسی عدلیہ نے دینا ہے, اور نہ عمران خان نے دینا ہے. یہ جو کچھ لوٹ مار ہوئی ہے اس کا بھائی حساب دیں, چاہے جلسے کریں جلوس کریں. یہ جو آپ کے پھس پھسے سے جلسے ہو رہے ہیں نا, اگر آپ نے تاریخ چیک کر رہی ہیں نا, سب سے زیادہ جلسے, سب سے بڑے جلسے اور سب سے لمبے جلسے عمران خان اور PTI نے کیے. ہمیں آپ کیا ڈرائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ طلوع ہونے والے کو کیا تانے دیں گے؟ جی چوہی صاحب میرا بھی ایک سوال لے لیں. ہلو چوہی صاحب ساتھ, ہلو چودھری منظور صاحب. عادل یہ وقت کی بات ہے, جب ان کو وقت اور حالات ٹھیک لگتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایوب خان ٹھیک تھا, ضیاء الحق برا تھا, مشرف کا پہلا حصہ ٹھیک تھا, آخری حصہ برا تھا. یہ ان کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. مشرف کا کے جو ضیاء الحق کے بینیفیشری نواز شریف آج ان کے لیے ٹھیک ہو گئے اور جنرل باجوہ صاحب برے ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی کوئی اب ان کا یہ سودا بکے گا. یہ ہر اگلے دن پٹے جائیں گے اور جو ان کا بیانیہ ادھر جائے گا پاکستانی عوام ان سے چوہی صاحب لائن پہ آگئے. جی چوہی صاحب آپ نے سوال تو سن ہی لیا ہوگا. اچھا آپ نے نہیں سنا. میرا سوال سر سن لیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ الیکشن والے دن فون ملا رہے تھے. کل رات کو خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا انٹرویو میں فہد حسین صاحب کو. انہوں نے کہا کہ وہ میں نے میسج کیا تھا. جی مجھے یہ بتائیں الیکشن ڈے والے دن ان کو آرمی چیف کو میسج کرنا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن میں میسج یا کال کر کے پتا کرنا چاہیے تھا میرا کیا ہو رہا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وہ نقل اتارتے ہوئے, کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا, انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کر دی, انہوں نے بھی چارج کر دیا. نہیں سر, بٹ وہی خواجہ آصف صاحب کل آپ کے اسٹیج پہ PDM پہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا, وہ کھڑے ہوئے. جی میرے ساتھ کھڑے ہوں یا میرے خلاف کھڑے ہوں, تو ٹھیک کیا انہوں نے. میرے ساتھ کھڑے ہوں یا میرے خلاف کھڑے ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جی جو ہمارا موقف ہے اس کی تائید ہوگی. مجھے میری حمایت کریں یا آپ کی کریں, بات تو ایک ہی ہے. سب چوہری صاحب مجھے یہ بتائیں, میسج تو خواجہ صاحب خود مان رہے ہیں میں نے کیا نا. پھر وہی بات کر رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے میسج نہیں کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بھی باجوہ صاحب کو کل چارج کر دیا. وہ کیسے ممکری کرتے ہوئے, ممکری کرتے ہوئے یہ بڑی عجیب سی منطق ہے. یہ NRO مانگے مل جائے تو ٹھیک, نہ ملے تو وہ غلط. یہ مدد جیسے آپ نے سوال کیا, ایک مہربانی کریں باسی صاحب, جی 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 چوہی صاحب ملک کے لوگوں مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب اس ملک کے لوگوں کو آٹے پہ NRO دے دیں, اس ملک کے لوگوں کو چینی پہ دے دیں, دوائی پہ دے دیں, اس ملک کے لوگوں کو تیل پہ دے دیں, بجلی پہ دے دیں, گیس پہ NRO دے دیں, ہمارے خلاف اور 10 کیسز بنا دیں. اس ملک کے لوگ اب آپ کے یہ NRO کے کھیل سے تنگ آ چکے ہیں. میں آتا ہوں, لوگوں کو تو لوگوں کو معاف کر دیں. ٹھیک. عادل کراچی میں آج جلسہ ہو رہا ہے. میں آتا ہوں. مجھے چودھری صاحب یہ مہنگائی والی بات آپ کی بالکل درست ہے. بنارسی ٹھگ پتہ ہے وہ ایک ٹرم چلتی ہے, وہ کہتا کچھ ہے اور دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, لوگوں کو ٹھگ لیتا ہے. وہ بتا کر نا وہ سہانے خواب پہلے دکھاتا ہے کہ میں اوکے چوہری صاحب چلیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ ارب ڈالر لے آؤں گا, وہ الٹا ان جن کو یہ خواب دکھا رہا ان سے لوٹ لیتا ہے. یہی ہوا ہے. اوکے چوہری صاحب مہنگائی ہے, یہ جینوئن ایشو ہے, اس کا جواب عباسی صاحب آپ کو دیں گے. مجھے یہ بتائیں, آپ اصول کی بات کرتے ہیں, خواجہ صاحب کو میسج کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں. تو یہ کس پھر اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہم جمہوریت بحال کرنے نکلے؟ یہ تو اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے. سر آپ دیکھیں نا, آپ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں نا. میرا بھی یہی کام ہے روز بیٹھ کے ادھر چھیڑ کر اس بحث کو چھیڑ کر اس بات کی تصدیق. ان کو تو اسٹیج سے اتارے نا آپ نے سر, مگر آپ ایک جناب آپ تو صاحب مجھے ذرا جواب کر دینے دیں. جی مہنگائی ہے, آج سندھ میں جلسہ ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آٹا, چینی, ڈی سی, سبزیاں تمام کے ریٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. جہاں کھڑے ہیں 12.5 سال سے حکومت ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, پانی وہاں ملتا کوئی نہیں ہے, کچرا اٹھانے کا نظام کوئی نہیں ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے.
اور ٹھیک، ڈپٹی اچھا، کمشنر مجھے ان کے بتائیں، کمشنر دو ان کے دو صوبوں میں گندم یہ نہ ایک- خریدیں، عباس صاحب، گندم کمپنیوں ایک کو سیکنڈ، ریلیز یہ نہ مہنگائی کریں. پر آپ جسٹیفیکیشن نہ دیں. نہ justification دو نہیں ہے صوبوں بات. میں آپ کی حکومت ہے، وہاں مہنگائی کم ہے. دیکھیں میں تو تیسرے آپ کے الائی ہیں بلوچستان میں، وہاں مہنگائی کم ہے. دیکھیں میں نے کم کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا مہنگائی پہ اگر کوئی اور جماعت اعتراض کرے تو وہ تو ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں کیسے مہنگائی کا رونا رو سکتی ہے؟ وہ تو ادھر وجہ ہے، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اصل وجہ تو قیمتیں، میں کہتا ہوں جی جو پنجاب میں مہنگائی ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا قصور ہے. کے پی میں ذمہ داری ہے، ہمارا قصور ہے. بلوچستان میں مہنگائی ہے، ہمارا قصور ہے. سندھ میں سارا قصور مراد علی شاہ کا ہے، جس نے گندم نہ پروکیور کی، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو وہ گندم پنجاب کے ریٹ میں اور سندھ کے ریٹ میں 500 کا فرق ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ مہنگائی ہے. اگر آپ کی کارکردگی 2 سال میں اتنی اچھی ہوتی تو آج یہاں پر جلسوں میں لوگوں کو جمع ہونے کا موقع ملتا. دیکھیں دوبارہ عادل، جلسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حلقہ جس میں آپ کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑاؤ، اب 4-5 حلقوں میں آپ بندے اکٹھے کریں، بندے تو آ جاتے ہیں. مگر آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ شاید یہ آپ کی گورننس اور مہنگائی کا بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ گیدر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عادل، اس طرح ہم نہیں کہتے کہ اب لاہور میں جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، وہاں گجرانوالہ میں آپ اگر اس کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ پہلے دن سے سمجھتے ہوئے انیشیٹ کر لیتی اور کراچی کو کوئی میگا پروجیکٹس دے دیتی تو آج آپ کو دکھتا کہ کراچی میں گورنمنٹ ہے، سرکاری ملازم ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں. یہ 20-25 ہزار بندہ اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہے کسی کے لیے؟ کیا یہ میرٹ ہے؟ کیا اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا اس سے سندھ کے لوگوں کی گلیاں پکی ہو جائیں گی؟ کیا وہاں پہ پانی آ جائے گا؟ جناب یہ تو اصل مسئلہ تو ان کا اپنا ہے جس کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. چودھری صاحب دیکھیں، ان کو نا کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروگرام میں بیٹھے ہیں وہ بھی لوگ بیوقوف ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آپ یہ چلو گجرانوالے کے جلسے کو بھی چھوڑ دیں، وہاں پہ 5,000 لوگ آئے تھے. کراچی کو بھی چھوڑ دیں، 20,000 لوگ ہیں اور لے کر آئے ہیں. یہ جو اسلام آباد میں 6 تاریخ کو لوگ آئے تھے 50,000، ان کو پی ڈی ایم لے کر آئی تھی. 14 تاریخ کو 50,000 لوگ پھر آئے ہیں، ان کو پی ڈی ایم لے کر آئی تھی. یہ باہر بیٹھی ہیں ابھی بھی لیڈی سرکاری ملازمین. جی بالکل کون لے کر آئے؟ کلرک، مزدور، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ٹیچرز. کوئی ایک شعبہ ایسا ہے جو اس وقت احتجاج نہیں جب کرتا. یہ کراچی میں نکلتے کبھی آپ نے کامنٹ کیا؟ مجھے ایک بریک، مجھے بریک لینی ہے صرف. جی کوئکلی سر، میں نے پھر بریک لینی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا بحران سندھ نے پیدا کیا. 4.5 ملین ٹن پنجاب نے خریدی ہے گندم، 1.8 ملین ٹن خریدی ہے پاسکو نے، اور 1.40 ملین ٹن خریدی ہے سندھ نے. تو سندھ نے بحران پیدا کر دیا. 6.6 ملین ٹن ان کا فوڈ سیکورٹی وزیر کہہ رہے ہیں ہاؤس کے اندر کھڑا ہو کر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 2 مہینے کے اندر اندر کدھر چلی گی. میں بتاتا ہوں، یہ افغانستان کے راستے انہوں نے اسمگل کی ہے، کے پی کے راستے افغانستان کو. یہ میں بتا رہا ہوں، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اوکے، مجھے بریک کے بعد بریک کے بعد کا جواب دیجیے گا. بٹ عباس صاحب، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر ان کے ہاں سندھ میں ملازمین نکلتے ہیں اور وہ نہیں پوچھتے ان کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں. آپ نے سرکاری ملازمین کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو ہے یہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ بلکہ الٹا وہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو ان سیکٹری جو ہیں انہوں نے ان کو بڑا سخت انداز میں ان سے بات کی. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. آپ کو اپنی کارکردگی پہ دیکھنا ہے، ان کو ان کا جواب دینا ہوگا آفٹر دس بریک.